बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मासूर थी। अम्मा ने मेरी शादी एक बहुत अमीर घर में कर दी। शादी की रात ही शौहर ने अंधेरे कमरे में शर्त रख दी कि तुमने कभी मुझे नहीं देखना वरना फौरन तलाक हो जाएगी। यूं 2 माह तक इसी तरह गुजर गए, लेकिन आज तजस्सुस हुआ तो 7 टॉर्च रख ली। रात के 2 बजे जूं ही टॉर्च लगाई तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी सिसकियां ले लेकर रो रही थी, क्योंकि सारी जिंदगी मेरी किस्मत में रोना ही मेरा मुकद्दर बन गया था। आज जब शौहर के घर दुल्हन बनकर आई, मुझे 15 बरस की उम्र में ही ब्याह कर अपने ससुराल भेज दिया गया था, तो मैं भी दुनिया की लड़कियों की तरह शौहर और ससुराल के अच्छे अच्छे ख्वाब आंखों में लिए अपनी नई जिंदगी की खुशियों की मुंतज़िर थी। लेकिन जब मेरे शौहर के आने से पहले ही कमरे में एक मुलाजिमा आई और फौरन कमरे की लाइट बंद करके चली गई, तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मगर जब कुछ ही देर में शौहर ने कमरे में पहला कदम रखते ही कहा, मैं इस शादी की रात एक शर्त रख रहा हूँ, मेरा दिल और ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरे ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ा जब शौहर की ज़बान से ये अल्फाज सुने, कभी भी तुम रात कमरे की लाइट नहीं जलाओगी और ना ही मुझे देखोगी, नहीं तो तुम्हें फ़ौरन ही तलाक दे दी जाएगी। वो ये कहकर कमरे से चले गए थे और मैं उनका चेहरा देखे बिना ही उनके सख्त अल्फाज सुनकर कांप गई थी और अपनी किस्मत पर मुझे रोना आ गया था। मैंने तो सोचा था शायद शादी के बाद मेरी किस्मत बदल जाएगी और मुझे चैन से सुकून की ज़िंदगी जीने को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो नई मुसीबत और आजमाइश मेरे इंतज़ार में थी। हर लड़की का ख्वाब होता है एक अच्छे शौहर का साथ पाना, पर यहाँ तो शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने मुझे तलाक की धमकी दे दी, वो भी एक अजीब सी शर्त की बिना पर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ जुल्म सितम बचपन से होते आ रहे थे, उनके बाद मेरी ज़िंदगी को खुशियों के दामन में सुकून मिल जाएगा, लेकिन किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। कुछ ही देर में वही मुलाजमा अंदर आई और कहने लगी, मालकिन, हमारे साहब गुस्से के बहुत तेज़ हैं। उन्होंने जो कुछ कहा, अगर आप इस घर में ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं और उनकी बीवी बनने का मकाम बरकरार रखना चाहती हैं, तो उनकी बातों पर ज़रूर अमल करिएगा, नहीं तो साहब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी कोई तौहीन करे। मैंने दिल में सोचा, मेरे शौहर तो शौहर, ऊपर से ये मुलाजमा भी मुझ पर रोब जमा रही है। मैं सारी रात रोती रही और शौहर का इंतज़ार करती रही, लेकिन मेरा इंतज़ार अपने शौहर की राह देखता ही रह गया। हालांकि मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं था कि मेरी शादी माजूरी और अनपढ़ होने की वजह से करा दी गई है, लेकिन ताज्जुब ज़रूर था कि इतने अमीर घराने में। लेकिन जो कुछ मेरे साथ यहाँ शुरू हुआ उस पर मुझे ज़रूर इंतहाई अफसोस होने लगा था। शादी की सुबह ही मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैं फिर से डर गई थी, लेकिन ससुराल में मेरी पहली सुबह थी। मैं जल्दी ही उठकर नहा धोकर तैयार हो रही थी जब दरवाज़ा बजने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वही मुलाजमा खड़ी थी और सर झुकाए कहने लगी, मालकिन, नीचे आपको आपकी सास ने बुलाया है, आप जल्दी ही चली आएँ। मैं बहुत घबराई हुई थी और नई नई थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से तैयार होकर मुलाजमा के साथ व्हील चेयर पर चली गई। नाश्ते की टेबल पर सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे जब मेरी नज़र घर के तमाम लोगों के साथ एक चेयर पर पड़ी। वही मेरे शौहर जाहिद थे। वो दिखने में तो पहनने ओढ़ने से काफ़ी अच्छे मालूम हो रहे थे, लेकिन उन्होंने मास्क लगाकर चेहरा छुपाए रखा था और उनकी वो शर्त मुझ पर खौफ तारी कर देती थी। मैं उनसे डरी डरी रहने लगी। मैंने उन्हें नाश्ता निकाल कर दिया, लेकिन उन्होंने वो प्लेट मुलाजमा के हाथों में दे दी और कहा, तुम जानती नहीं, मैं नाश्ते में ये सब नहीं खाता, मुझे सिर्फ ब्रेड और जूस की आदत है। मैं थोड़ी डर गई और पीछे हट गई, लेकिन मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहीं शौहर के बराबर वाली जगह पर बिठा दिया था और कहने लगी, बहू अभी नई नई है ना, कोई बात नहीं, मैं उसे इस घर के सारे तौर तरीक़े समझा दूंगी। मुझे सास की बात से थोड़ी तसल्ली सी महसूस हुई। फिर सब नाश्ता करने लगे, लेकिन मुसलसल मेरी नज़र मेरे शौहर पर ही थी, जो शायद अब भी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। मुझे नहीं मालूम था उनका गुस्सा मुझ पर था या बात कुछ और थी। नाश्ते के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। मेरे शौहर भी कमरे में चले गए थे। मैं उनसे अपने दिल की बात करना चाहती थी। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। इतनी देर में मेरा हाथ पकड़कर सास ने पीछे खींच लिया। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि अभी तो सास का रवैया कुछ और था और अब। मैंने जो ही
ان کی طرف دیکھا۔ وہ نہایت ہی غصے سے مجھے گھور رہی تھیں اور کہنے لگیں، اے لڑکی، خبردار، اگر زاہد کے ذرا بھی قریب جانے کی یا اس سے فضول کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اور سنو، اس گھر میں صرف میرا حکم چلتا ہے اور سب کو ماننا بھی پڑتا ہے۔ آج سے اس گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ انہوں نے اسی ملازمہ کو بلایا اور کہا، بہو کو سارے کام اچھے سے سمجھا دینا۔ آج سے گھر کے کچن کی پوری ذمہ داری بہو ہی سنبھالے گی۔ یہ سن کر مجھے شدید دھچکا لگا کہ شادی کی پہلی رات میرے دل پر ٹھیس پہنچنے والا میرا شوہر، اور آج سسرال میں پہلے ہی دن میری ساس کا یہ رویہ جان کر بھی کہ میں ایک معذور ہوں، ساری ذمہ داری میرے اوپر۔ میں چپ چاپ ملازمہ کے ساتھ کچن میں چلی گئی اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ معذوری کے باوجود بھی ان سب کام کاج کرنے کی عادت مجھے تو بچپن سے ہی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ پہلے میری قسمت بچپن سے میرے اوپر غموں کے پہاڑ توڑتی آئی تھی۔ کیا وہ کم تھا؟ اور اب یہ نئی آزمائشیں میری قسمت میں لکھی تھی۔ 15 سال کی عمر میں ہی بچپن سے آج تک میرے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ میرے سر ڈال دیا گیا تھا۔ کسی کو مجھ پہ ذرا بھی رحم نہ آیا تھا۔ میں کرتی بھی تو کیا، ایک طرف وہی میکا اور میری سوتیلی ماں، اور دوسری طرف اب میرا یہ نیا سسرال۔ میں تو مجبور اور لاچار ہو چکی تھی۔ ادھر میں کچن میں کاموں میں مصروف تھی۔ میری نظر ملازمہ پر پڑی جو ابھی میرے ہی کمرے سے آ رہی تھی اور مجھے کہنے لگی، میں سالوں سے زاہد صاحب کی خدمت کرتی آئی ہوں اور انہیں میرے علاوہ عادت نہیں کسی سے بھی اپنے کام کروانے کی۔ وہ دوپہر کا کھانا اپنے ہی کمرے میں کھانا چاہتے ہیں، آپ جلدی سے بنا دو، میں ان کے لیے لے جاؤں گی۔ مجھے ایک پل کے لیے تو لگا شاید وہ میری معذوری کی وجہ سے چڑچڑے ہوں گے، اس لیے سب کے ساتھ ان کا برتاؤ ایسا ہے۔ لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے کمرے میں ایک ملازمہ کا جانا پسند کر لیتے تھے، اور بیوی کے حقوق ادا کرنے میں انہیں کون سی مصیبت پیش آ رہی تھی۔ میں جان بوجھ کر رات کمرے میں کھانا لے گئی اور میرے جانے سے پہلے ہی کمرے کی لائٹ بند تھی۔ انہوں نے کہا، کھانا ٹیبل پر ہی رکھ دینا، جب بھوک لگے گی تو کھا لوں گا اور تم صوفے پر ہی سو جانا۔ یہ سن کر میرا دل پھر رونے لگا۔ بہرحال میں چپ چاپ وہیں لیٹ گئی۔ میں نیندوں میں تھی جب مجھے کچھ آوازیں محسوس ہونے لگیں۔ زاہد شاید کسی سے کال پر بات کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، میں فوری آ جاتا ہوں۔ مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی، رات کے اس وقت یہ کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مجھے لگا وہ سو گئے ہیں، نہ تو کمرے کا دروازہ کھلا، اور اگر انہیں جانا بھی ہوتا تو وہ مجھے اطلاع کر کے جاتے۔ میں بھی چپ چاپ وہیں سو گئی۔ لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو زاہد اپنے بستر میں موجود نہیں تھے، اور کمرے کا دروازہ بھی اندر سے لاک تھا، اور کمرے کی صرف کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ مجھے بہت ہی حیرت ہوئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں میری ساس دروازہ بجانے لگی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، وہ کہنے لگی، میڈم اب تک سوئی ہوئی ہو؟ اٹھو، ذرا گھر کے ڈھیروں کپڑے جمع ہو گئے ہیں، انہیں تمہیں ہی دھونا ہے، جاؤ جا کر کام پر لگ جاؤ۔ مجھے یہ سن کر بہت مایوسی سی ہوئی۔ کبھی کبھی میں خود کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں تھی کہ میں اس گھر کی بہو ہوں، کیونکہ میں ایک طرف معذور تھی، جبکہ دوسری طرف اس گھر میں اتنے ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری میرے سر ہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میں بھی اس گھر کی ایک ملازمہ ہی ہوں، کیونکہ آج تک مجھے نہ تو بیوی کے اور نہ ہی بہو کے کوئی حقوق ملے تھے۔ میں کپڑے دھونے میں لگی ہوئی تھی اور اپنے ماضی کے وہ دن یاد کرنے لگی جب میں بہت چھوٹی تھی، تو ابا نے اماں کے مرنے کے بعد تنہائی کی وجہ سے خود تو دوسری شادی کر لی تھی اور مجھے سوتیلی ماں کے ذمہ کر دیا تھا، جس ماں نے مجھے ظالم بن کر مجھ پر غموں کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ وہ خود تو عیاش تھی، ابا کی غیر موجودگی میں نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے میل جول رکھتی تھی، اور نہ جانے کتنے غیر مرد ہمارے گھر میں آتے تھے، اور ابا جسے دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی، وہ تو شراب کے نشے میں دھت رہتے، کبھی گھر آتے کبھی سڑک کنارے بیٹھے نشہ کرتے رہتے۔ اماں کے جانے کے بعد میری زندگی کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ سوتیلی ماں مجھے مارتی پیٹتی اور گھر کے کاموں میں لگائے رکھتی، یہ جان کر بھی کہ میں معذور ہوں اور خود عیاشی کرتی پھرتی۔ میرا دل بھی محلے کے بچوں کو دیکھتا تو خون کے آنسو روتا۔ میں روز بازار سے سبزی لے کر گھر لوٹ رہی ہوتی تو محلے کے بچے اسکول سے چھٹی پر خوشی خوشی گھر جا رہے ہوتے۔ میرا بچپن تو میرے نشے کے عادی باپ اور ماں نے برباد کر ہی دیا تھا، اوپر سے یہ معذوری بھی۔ میں جب بھی کوئی فرمائش کرتی یا اسکول جانے کا اپنی ماں سے ذکر کرتی تو کہتی،
تجھے پڑھا کر مجھے کون سا انعام مل جائے گا؟ آئی بڑی، تیرے باپ نے تیرے خرچے کی ذمہ داری کون سا مجھے دی ہے، اور جلدی ہی میں تجھے بیاہ کر اپنے سر سے بوجھ اٹھا دوں گی۔ یہ سن کر میں روتے روتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بالکل ان پڑھ گوار رکھا گیا تھا، اور پھر ایک روز مجھے لگا میری قسمت جاگ اٹھی۔ ایک بہت بڑی گاڑی ہمارے گھر کے باہر آ کر رکی، اور اماں نے مجھ سے چائے ناشتے کے لیے اچھے سے انتظامات کرنے کو کہا۔ میں نے چپ چاپ اماں کے حکام کے مطابق چائے ناشتے کا انتظام کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگا اماں کے کوئی خاص مہمان آئے ہیں جو بہت ہی امیر ترین گھر کے لگ رہے ہیں، ورنہ پہلے تو کبھی اپنی جیب سے اتنا کسی کے کھانے پینے کے انتظامات کے لیے خرچہ نہیں کیا۔ لیکن میرے تو ہوش ہی اڑ گئے جب میں نے چھپ کر دیکھا تو وہ عورت اماں کو نوٹوں سے بھرا بیگ دے رہی تھی۔ پھر اماں جلدی جلدی دوڑ کر میرے پاس چلی آئیں۔ اماں کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، لیکن ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ کہنے لگی، جلدی سے تیار ہو کر آ جا، تیرے لیے بہت بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے۔ میں بھی مایوس تھی، پھر بھی رشتے کا نام سن کر، وہ بھی اتنے بڑے گھر کا، خوشی سے جھومنے لگی اور خوشی خوشی تیار ہو کر چلی گئی۔ لیکن میرے ذہن میں ایک ہی سوال کھٹک رہا تھا کہ اس عورت نے جو میرا رشتہ لے کر آئی تھی، اماں کو ڈھیروں روپے کیوں دیے تھے؟ اور سامنے بیٹھی عورت اور کوئی نہیں، میری ساس تھی جو میرے لیے زاہد کا رشتہ لائی تھی۔ لیکن اماں کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس عورت نے جب کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ آپ کی بیٹی معذور اور ان پڑھ گوار ہے، تو کیا ہوا؟ لیکن آپ نے بھی رشتہ قبول کر لیا، اور ہم نے بھی یہ سنتے ہی میں نے اپنی ماں کی طرف غصے سے دیکھا اور میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ معذوری کی وجہ سے فائدہ سوچ کر کہیں اماں نے پیسوں کا وہ بیگ، اور اس طرح مجھے شادی کے لیے زبردستی راضی کیا گیا تھا۔ مجھ میں پڑھے لکھے نہ ہونے اور معذوری کا عیب تھا، لیکن حیرت مجھے لڑکے کی ماں نے پسند کر لیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکے میں بھی کوئی عیب تھا اور میرے ان پڑھ گوار ہونے کا ان لوگوں پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ لیکن ان لوگوں کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ اچھے اچھے گھروں کی لڑکیاں بھی لڑکے میں کوئی بھی عیب کو قبول کر کے بھی زاہد سے شادی کر لیتی، لیکن نہ جانے زاہد کی ماں نے مجھے ہی کیوں چنا تھا۔ پھر بھی قسمت کا فیصلہ سمجھ کر میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا، لیکن شادی کے دن سے آج تک مجھے اس گھر میں بہو کے روپ میں کسی نے قبول نہیں کیا تھا۔ آخر میرے ساتھ یہ سب جو کچھ ہوتا آیا اور ہو رہا تھا میری تو سمجھ سے ہی باہر تھا، اور اس گھر میں آنے کے بعد تو زاہد کی ماں کے رنگ ڈھنگ ہی الگ تھے۔ وہ بھی میری سوتیلی ماں کی طرح غیر مردوں سے میل جول رکھتی تھی اور نہ جانے کیا کچھ کرتی پھرتی تھی۔ زاہد کی ایک بہن تھی، وہ بھی روزانہ چوری چھپے گھر سے باہر جاتی تھی اور رات دیر واپس آتی، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ سب جو کچھ ہوتا تھا اس پر زاہد کچھ نہ کہتے تھے، یا شاید یہ سب ان کے پیٹھ پیچھے کیا جاتا تھا، اس لیے انہیں ان باتوں کا علم نہ تھا۔ میں یہ سب سوچتے سوچتے ہی کپڑے دھو کر اپنے کام کاج نمٹا کر سکون کی سانس لینے کے لیے باہر گارڈن میں چلی آئی۔ وہاں بیٹھ کر میں اپنے سسرال یعنی بنگلے کو گھورنے لگی اور بنگلے کے باہر کھڑی گاڑیوں پر نظر ڈالنے لگی اور سوچنے لگی، یہ سب ہو کر بھی میرے پاس کچھ نہیں، ان سب آسائشوں کے ہوتے ہوئے بھی میں خوش نہیں ہوں۔ کیا فائدہ ان سب کے ہونے کا جب مجھے اس گھر میں صرف ایک ملازمہ کی حیثیت حاصل ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ میں پل بھر کے لیے سوچنے لگی، کیا میری ماں نے نوٹوں کے بدلے مجھے اس گھر میں بیچ دیا تھا یہاں کی غلامی کرنے کے لیے؟ نہیں معلوم۔ میرے دل و دماغ میں کتنے ہزاروں سوالات تھے جن کے جوابات سے میں بالکل بے خبر تھی۔ اتنی دیر میں وہاں ملازمہ بھی آ گئی جو زاہد کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کہنے لگی، مالکن آپ یہاں، خیریت تو ہے نا سب؟ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور کہنے لگی، اس گھر میں صرف تم ہی ہو جو مجھے مالکن کہہ کر کم سے کم پکارتی تو ہو، باقی میری اس گھر میں وہی حیثیت ہے جو تمہاری ہے، صرف ایک ملازمہ کی۔ میری بات سن کر وہ مجھے سمجھانے لگی، نہیں مالکن، ایسی بات نہیں ہے، ہم ملازموں کی ایسی قسمت کہاں، اور آپ تو خوش نصیب ہیں جو اس گھر میں بیاہ کر آئی ہیں۔ ہاں، ایک سچ ضرور ہے کہ زاہد صاحب تھوڑے غصے کے تیز ہیں اور آپ میں ایک کمی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، لیکن وہ دل کے برے نہیں۔ ایسا نہیں ہے وہ آپ کو ان پڑھ گوار اور معذور سمجھ کر اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکے، بلکہ سچ تو یہ ہے وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ مجھ سے اس سے پہلے آگے کچھ کہتی زاہد دور سے ہی کھڑے کھڑے اس کو آنکھیں دکھانے لگے۔ وہ اٹھ کر ڈرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ مجھے لگا وہ شاید مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے، لیکن زاہد نہیں چاہتے تھے مجھے کسی بات کا علم بھی ہو۔ بہرحال
اس کی باتوں سے مجھے ہمت ضرور ملی تھی اور میں دن رات چوری چھپے جیسے بھی کر کے اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی۔ کبھی ان کا کھانا بناتی تو کبھی ان کے کپڑے پریس کرتی تو کبھی ان کو الرجی کی دوائیاں دیتی، جس کی وجہ سے وہ چہرے پر ہر وقت ماسک لگائے رکھتے تھے۔ میری پوری کوشش رہتی کہ میں زاہد کا دل جیت سکوں، جبکہ میں نے کبھی انہیں ٹھیک سے دیکھا تک نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ساس کو گارڈن میں آدھی رات کو چوری چھپے کسی سے ملتے دیکھا۔ وہ شاید کوئی آدمی تھا جس نے چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک چیز نے مجھے بے چین کر دیا تھا کہ وہ اس آدمی کو بہت سارے پیسے اور زیورات دے کر جانے کو کہہ رہی تھی، اور ان کے چہرے سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ صاف پریشانی میں دکھائی دے رہی تھی۔ اتنی دیر میں مجھے لگا میرے اوپر کچھ آ کر گرا ہے۔ میں نے جو ہی اوپر نظر کی، مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی دکھی اور کسی کے وہاں کھڑے ہونے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ مجھے لگا میرا وہم ہوگا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلی آئی اور روز کی نسبت رات کی وجہ سے کمرے کی بند لائٹ ہونے کی وجہ سے میری ویل چیئر صوفے سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی۔ پھر خود کو سنبھالتی ہوئی وہاں لیٹ گئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے پھر محسوس ہوا کہ زاہد کسی سے چھپ کر آہستہ آواز میں کال پر بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں کچھ ہی دیر میں آتا ہوں۔ لیکن روز معمول کی نسبت کمرے کا نہ تو دروازہ کھلا اور نہ ہی کوئی کسی کے آنے جانے کی آہٹ ہوئی۔ لیکن جب میں صبح اٹھی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی، لیکن دروازہ تو آج پھر اندر سے ہی لاک تھا۔ جو ہی میں نے نظر ڈالی، زاہد بھی کمرے میں موجود نہ تھے۔ یہ میرے ساتھ پچھلے 2 مہینے سے 6 سے 7 بار ہو چکا تھا۔ میں ایک عجیب کشمکش میں تھی کہ زاہد پورا دن گھر میں ہی موجود ہونے کے باوجود خاموش رہتے تھے، لیکن رات وہ چھپ چھپ کر کس سے کال پر باتیں کرتے تھے اور کہیں جانے کی بات بھی کرتے۔ لیکن حیرانگی اس بات کی تھی کہ وہ کہیں جاتے بھی نہیں تھے اور صبح اپنے بستر میں بھی موجود نہ ہوتے اور کمرہ بھی اندر سے لاک ہوتا۔ میرا دل میں زاہد کو لے کر شک آنے لگا تھا، کہیں کوئی لڑکی کا چکر تو نہیں، کیونکہ اس دن ملازمہ نے مجھ سے کہا تھا کہ شادی ان کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ کچھ تو تھا جو زاہد مجھ سے چھپا رہے تھے۔ مجھے زاہد پر شک ہونے لگا تھا، لیکن دوسری طرف میں نے پھر آدھی رات کو زاہد کی ماں کو چادر میں چھپے ہوئے اس آدمی سے ملتے دیکھا اور ایک بیگ دیکھا جس میں لاکھوں روپے موجود تھے۔ لیکن جب بھی وہ اس آدمی سے ملتی تھی اسے ڈھیر ساری رقم دیتی اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی دکھائی دیتی۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب سے پہلے زاہد کی ماں کا میرے لیے رشتہ لانا اپنے بیٹے کی مرضی کے بغیر اور میری ماں کو نوٹوں کا بیگ دینا، پھر اب یہ اس آدمی سے ملنا اور اسے بھی نوٹوں کا وہی بیگ دینا، اور دوسری طرف زاہد کا چھپ کر رات گئے کسی سے فون پر بات کرنا، اور وہ شرط میں کبھی انہیں نہ دیکھوں اور رات کمرے میں اندھیرا۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کیوں؟ مجھے صرف ایک ہی انسان سارا راز بتا سکتا تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ وہ تھی وہ ملازمہ جو سالوں سے زاہد کے کام کاج کرتی آئی ہے۔ اس دن بھی وہ مجھے کچھ بتانے جا رہی تھی جب زاہد نے اسے بھگا دیا تھا۔ پھر رات میں کمرے میں سوچتے سوچتے ہی سو گئی اور زاہد نے پھر سے چھپ چھپ کر کسی سے باتیں کرتے ہوئے کہا بس میں فوراً آتا ہوں، لیکن روز معمول کی نسبت وہ کمرے سے باہر نہیں گئے اور صبح میں پھر دنگ رہ گئی۔ زاہد بستر پر موجود نہیں تھے اور کمرہ بھی اندر سے بالکل لاک تھا۔ آخر کیا تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ میں نے اس روز ملازمہ کو بھی زاہد سے اکیلے میں کچھ پیسے لیتے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا کہیں زاہد اور اس ملازمہ کا تو کوئی چکر نہیں، کیونکہ اکثر وہ میری غیر موجودگی میں زاہد کے ساتھ میرے کمرے میں ہوتی تھی اور رات کہیں زاہد اس ملازمہ کے ساتھ۔ مجھے اب تو بے حد بے چینی ہونے لگی تھی۔ مجھے ہر حال میں جاننا تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ ایک روز کمرے سے نکلتے ہی میں نے اس ملازمہ کو پکڑ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے گئی اور غصے سے کہنے لگی دکھاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تم کیا چھپا رہی ہو؟ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ آگے کر کے دیکھا تو اس میں کچھ 1000 روپے تھے، لیکن میں اس سے پہلے ملازمہ سے کچھ کہتی وہ آنسو بہانے لگی کہ مالکن میں بہت مجبور تھی، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اسی لیے میں نے یہ پیسے لے کر زاہد صاحب کے ساتھ۔ اتنے میں زاہد وہاں آ گئے اور وہ بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔ زاہد نے مجھے غصے سے دیکھا اور چپ چاپ چلے گئے۔ مجھے تعجب تھا کہ آخر زاہد نے اس ملازمہ کے ساتھ کیا کیا، کیوں اسے پیسے دیے، اور پھر شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے، لیکن آج تک انہوں نے اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھایا۔ وہ الرجی کہہ کر ماسک لگائے رکھتے تھے، کیا واقعی انہیں الرجی تھی یا پھر یہ بھی ایک گہرا راز؟ مجھے سوچ سوچ کر غصہ آنے لگا تھا اور میں نے ٹھان لی تھی
کہ آج رات میں ضرور اس راز کا پردہ فاش کروں گی۔ میں نے رات چھپ کر اپنے ساتھ کمرے میں ٹارچ رکھ لی اور کمرے میں اندھیرے کے باعث آج پہلے کی نسبت بہت خاموشی تھی، اور نہ ہی آج زاہد نے کسی سے کال پر بات کی۔ کیا زاہد نے میری اور ملازمہ کی باتیں سن لی تھیں؟ کیا انہیں مجھ پر شک ہو گیا تھا اور وہ پہلے سے ہی ہوشیار ہو گئے تھے؟ لیکن رات کے تقریباً 2 بجے تھے جب میں نے ٹارچ جلائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ زاہد تو بستر پر موجود ہی نہیں تھے، اور کمرہ بھی اندر سے لاک تھا، جبکہ کمرہ میں نے نہیں، خود زاہد نے لاک کیا تھا۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر سب جگہ تلاشی شروع کی، لیکن میرے ہاتھ کچھ ایسی فائلیں لگیں جنہیں دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ مجھے سب سمجھ آنے لگا تھا، لیکن کچھ سوال اب بھی باقی تھے جن کے جوابات مجھے صرف زاہد ہی دے سکتے تھے۔ اتنے میں میری نظر کھڑکی پر پڑی جو کھلی ہوئی تھی، تو میں نے فوراً کھڑکی سے نیچے دیکھا تو کچھ لوگ زاہد کی بے ہوش بہن کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر لے جا رہے تھے۔ لیکن میرے پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی جب زاہد نیچے کھڑے ان آدمیوں کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ کیا وہ اپنی ہی بہن کو اغوا کر رہے تھے؟ اور ساتھ ساتھ میں نے آج زاہد کا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا۔ میں سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ آخر کیوں؟ آخر اس گھر کے لوگوں کا مجھے یہاں لانے کا کیا مقصد تھا؟ اور پھر زاہد نے مجھ سے شادی؟ اگر یہ شادی زاہد کی مرضی کے خلاف ہوئی تو زاہد ہی وہ کیسے ہے جو مجھے ہر روز سبزی بازار میں ملتے تھے؟ اب تو میرا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ اب مجھے ہر حال میں زاہد سے بات کرنی ہی تھی اور اپنے تمام سوالات کے جوابات جاننے تھے۔ لیکن دوسری طرف وہ فائلیں جو میرے ہاتھ لگی تھیں وہ تو زاہد کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت تھیں، اور دوسری طرف زاہد کا مجھ سے چھپے رہنا۔ یہ سب محض ایک اتفاق تھا یا پھر کچھ اور؟ میں شدید غصے میں بھری زاہد کا انتظار کر رہی تھی، اور کچھ گھنٹوں بعد جب زاہد کھڑکی کے ذریعے کمرے میں آئے تو میں نے لائٹ جلا دی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے اور چپ چاپ میرے آگے سر جھکانے لگے۔ میں نے غصے سے کہا، بس بہت ہوا یہ چھپا چھپی کا کھیل، آج مجھے کوئی ڈر نہیں۔ اگر مجھے طلاق دے بھی دیں تو ویسے بھی ایسی زندگی گزارنے سے بہتر تو کہیں اور جا کر میں اپنی روتی پیٹتی زندگی گزار لوں گی۔ آخر کیوں میرے ساتھ آپ نے یہ سب کیا، جبکہ آپ تو پہلے سے مجھے پسند کرتے تھے؟ جب میں بازار سبزی لینے جاتی تھی تو مجھ سے رشتے کی اور شادی کی باتیں کر کے مجھے سہانے خواب دکھاتے تھے، اور جب وہ وقت آیا میری آپ سے شادی ہو گئی تو آپ نے چھپے رہنے کا کھیل میرے ساتھ کیوں کھیلا؟ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ میں وہ فائلیں دیکھ کر زاہد کہنے لگے، یہ فائلیں دیکھنے کے بعد بھی میں تمہیں گنہگار دکھائی دیتا ہوں؟ تو پلیز صرف صبح کا انتظار کر لو، پھر چاہے تو تم خود مجھے چھوڑ کر چلی جانا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، لیکن اس وقت یہ میری مجبوری تھی، اور تمہاری اور میری شادی ان لوگوں کے لیے ایسی ثابت ہوتی کہ بنا بنایا سارا کھیل ختم ہو جاتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زاہد مجھ سے یہ سب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے صبر کرتے کرتے صبح ہونے کا انتظار کیا، اور صبح ہوتے ہی گھر میں ایک نیا کوہرام مچا ہوا تھا۔ ساس نے پورا گھر سر پر اٹھائے رکھا تھا۔ میری بچی کہاں ہے؟ وہ رات سے گھر نہیں لوٹی، وہ پتہ نہیں کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میری ساس رونے لگی۔ میں نے غصے سے زاہد کی طرف دیکھا کہ زاہد نے تو یہ سب کیا ہے اپنی ہی بہن کو، اور اب وہ چپ چاپ کھڑے۔ بہرحال میں زاہد کا اشارہ دیکھ کر چپ کھڑی رہی۔ اتنی دیر میں ایک کال آئی۔ میری ساس نے فون اٹھایا تو وہ ڈرنے اور سہمنے لگی اور کہنے لگی، تم آخر کیا چاہتے ہو؟ پلیز میری بچی کو چھوڑ دو۔ تم نے جب کہا میں نے تمہیں چھپ کر پیسے اور زیورات دیے، لیکن تم نے پھر بھی میری بیٹی کو اغوا کیا، آخر کیوں؟ تب مجھے یاد آیا یہ وہی آدمی ہے جو چھپ چھپ کر ساس سے ملنے آتا تھا اور وہ اسے پیسے اور زیورات دیتی تھی۔ پھر ساس کہنے لگی، تم اگر چاہتے ہو تو میں سب کے سامنے اپنے سارے گناہ تسلیم کر لیتی ہوں، لیکن میری بچی کو کچھ نہیں کرنا۔ پھر میری ساس نے لاؤڈ اسپیکر آن کیا اور کہا، میں قبول کرتی ہوں کہ میں زاہد کی سگی ماں نہیں ہوں۔ میں نے زاہد کے باپ سے پیسوں کی لالچ میں شادی کی تھی، اور شادی کے بعد زاہد کے باپ کو بھی میں نے ہی زہر دے کر مارا تھا، اور یہ ساری دولت زاہد کی سگی ماں کی تھی، اور ساری دولت اپنے نام کر لی۔ اور اسی طرح میں نے پیسوں کی لالچ دے کر اپنی دوست یعنی معذور لڑکی نادیہ کی ماں کو پیسے دے کر نادیہ کا رشتہ زاہد سے کر دیا، کیونکہ نادیہ ان پڑھ گوار اور معذور تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر زاہد پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لیتا تو وہ شاید میرے رازوں کا پردہ فاش کر دیتی، لیکن ایک معذور اور ان پڑھ لڑکی جو پہلے ہی کمزور تھی وہ یہ سب نہیں کر سکتی تھی، اور اس کے علاوہ میں اور نادیہ کی ماں اور بھی کئی غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے۔ ہم لوگ لڑکیوں کو اغوا کر کے بیچ دیتے تھے، اور ان سب میں وہی آدمی ہمارا ساتھ دیتا تھا جو آج
میری خود کی اپنی بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا تھا اور وہ آدمی میرا دوسرا شوہر ہے. میں نے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا تھا. یہ ساری باتیں کرتے ہی زاہد تالیاں بجانے لگا اور اپنے موبائل کی ریکارڈنگ بند کر کے کہنے لگا، واہ ماہ واہ، آپ نے کیا کھیل کھیلا. لیکن آپ یہ بھول گئی تھی کہ آپ کا یہ سوتیلا بیٹا چپ چاپ خاموش ضرور رہتا تھا، سب کچھ جان کر بھی، لیکن یہ بے وقوف نہیں. جب اسے اپنی ماں کے اچانک مرنے کی خبر ملی تو اس نے یہ کھیل اسی دن شروع کر دیا تھا. اور آپ کو یہاں تک میں جان بوجھ کر لایا ہوں کیونکہ آپ نہیں جانتی میں ایک پولیس آفیسر ہوں. اس لیے میں نے یہ سب گھر والوں سے چھپائے رکھا کہ میں کیا کرتا ہوں. اور آپ کی بیٹی اور آپ کے دوسرے شوہر تو پہلے ہی ہماری گرفتاری میں آ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے ساری سازش میں آپ کا برابر کا ساتھ دیا تھا. اور آج اس آدمی نے ہمارے ہی کہنے پر آپ سے آپ کی بیٹی کے اغوا ہونے کا کہہ کر آپ کے گناہوں کو آپ کے منہ سے اگلوا کر آپ کی ریکارڈنگ کروا دی. آپ کو اب کوئی نہیں بچا سکتا. اتنی دیر میں پولیس وہاں آ کر زاہد کی ماں کو لے گئی تھی اور زاہد نے مجھ سے معافی مانگی کہ میں اتنے عرصے تم سے چھپ کر رات اندھیرے میں کمرے کی کھڑکی سے باہر جا کر اپنی جاب کرتا تھا اور تمہارے سامنے آ جاتا تو تمہاری اور میری ماں کبھی نہیں پکڑے جاتے اور انہیں بنا اس بات کی خبر ہوئے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بالکل انجان ہیں. اس لیے یہ سب کھیل کھیلا اور تمہیں وقت آنے پر سب بتانا چاہتا تھا. یہ محض اتفاق تھا کہ میرے لیے میری ماں نے تمہیں ہی پسند کیا. میں نے پوچھا اور وہ ملازمہ تو زاہد ہنس پڑے کہ وہ بیچاری کچھ نہیں جانتی بلکہ وہ تو تمہیں بار بار سب بتانا چاہتی تھی لیکن میں ہی اسے روک دیتا تھا اور وہ پیسے میں اسے اس کی فیملی کے لیے دیتا تھا. اسے جب جب ضرورت ہوتی وہ مجھ سے لے لیتی تھی. اس طرح زاہد اور میں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا تھا اور جلد ہی میرا علاج ہو گیا تھا. میں اپنے پاؤں سے چل سکتی تھی اور ساتھ ساتھ زاہد نے مجھے تعلیم بھی دلوائی. اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے.